बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास। ये सेकंड पार्ट है आपके सोवियत अफ़गान वॉर का। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये सेकंड पार्ट है। उसके बाद आपने आगे यहाँ से हमने फैक्शन इनसाइड पीडीपीए तक पढ़ा था। तो इसके बाद ये बैकग्राउंड रीजंस हम लोगों ने पढ़े। उसके बाद हम लोग अफ़गान रिलेशन विद सोवियत यूनियन पर आते हैं। सोवियत यूनियन के अफ़गानिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात थे? अब सोवियत यूनियन के अफ़गानिस्तान के साथ पहले 1979 से पहले बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि रशिया ने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक मिलिट्री जो थी वो इन्हें दी थी। 1970 से लेकर 1979 तक अफ़गानिस्तान यूएसएसआर से मुख्तलिफ मिलिट्री, वेपन्स, ट्रेनर्स, एक्सपर्ट्स, एडवाइज़र्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और मिलिट्री जितने भी थे वो सब कुछ इनसे मंगवाते रहते थे। मिलिट्री एक्शन की रिक्वेस्ट भी सबसे पहले अफ़गानिस्तान ने खुद ही की थी। इसकी वजह क्या थी? मैंने आपसे पिछले में ये बात बताई है कि फैक्शन इनसाइड पीडीपीए यानी कि मुसलसल पॉलिटिकल इंतशार की वजह से, मुल्क में इंतशार की वजह से उन्होंने खुद ही यूएसएसआर से मिलिट्री एक्शन की रिक्वेस्ट भी की थी। इसके बाद आफ्टर सोर रिवोल्यूशन एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप उसका नाम दिया गया था, जिसमें दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में साइन किए गए थे ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप में, जिसमें ये बात की गई थी कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट जब कभी भी अफ़गानिस्तान उनसे रिक्वेस्ट करेगा तो सोवियत यूनियन बाकायदा तौर पर अपनी ट्रूप्स, अपनी आर्मी अफ़गानिस्तान में लेकर आ सकती है और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट की मदद कर सकती है। सोवियत यूनियन का अफ़गानिस्तान में इंटरवेन पर भी उसने बताया कि ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप की वजह से वो यहाँ पर इंटर हुआ है। ये सोवियत यूनियन की ट्रूप्स है। डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस कि जब सोवियत यूनियन ने इन्वेट किया तो उस वक्त चीज़ें क्या थी, क्या सिचुएशन थी? सबसे पहली चीज़ कि खुद अफ़गानिस्तान ने इन्हें इनवाइट किया था ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के तहत। तराकई पे CIA के एजेंट होने का इल्ज़ाम भी लगाया गया था। उसके बाद 1979 में 700 ट्रूप्स अफ़गानिस्तान में दाखिल होकर उन्होंने अमीन को कत्ल किया और मुबारक कमाल को प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद दे टुक द की पोजीशन में कम्युनिकेशन, रोड्स, काबुल टोन्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उन्होंने सबसे पहले काबुल को सीज़ किया था। इसके बाद मुबारक कमाल जो कि प्रेसिडेंट था, उसने ये भी बात वाज़े की थी कि वो मिलिट्री असिस्टेंस चाहता है सोवियत यूनियन का, यानी कि उसने ये बात वाज़े कर दी थी कि उसने खुद ही सोवियत यूनियन को बुलाया हुआ है अपने मुल्क के अंदर। वो चाहता है कि उसके मुल्क में अमन कायम हो और जो रिवोल्ट उठे हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उनको दबाया जा सके। इंटरनेशनल रिएक्शंस क्या थे? इसके बारे में हम देखते हैं कि 34 इस्लामिक कॉन्डम जो थे इसमें उन्होंने शिरकत की थी। जो 34 मुस्लिम कंट्रीज़ थी इस कॉन्डम के अंदर, उस इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें उनका ख्याल ये था कि जल्द से जल्द उन्हें अफ़गानिस्तान से विड्रॉल कर लेना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रिजोल्यूशन जो हुई थी उसमें 104 जो कंट्रीज़ थी उन्होंने सोवियत यूनियन को फ़ौरन विड्रॉल करने का कहा था, और 18 ऐसी कंट्रीज़ थी जो कि सोवियत यूनियन के फेवर में थी, जिसमें इंडिया भी मौजूद था और जो कह रहा था कि जो कुछ भी सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान के अंदर कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। उस वक्त UNO में जो टोटल मेंबर्स थे, कंट्रीज़ मेंबर्स की जो तादाद थी वो 152 थी। आप खुद भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि 152 में से जब 104 कंट्रीज़ ये कहना शुरू कर दें कि मिलिट्री को वहाँ से विड्रॉल कर देना चाहिए, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी तादाद थी। मुजाहिदीन पूरे इस वॉर के अंदर जो स्टार्ट हुई थी, इस पूरे वॉर में पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज से मुजाहिदीन तैयार होकर आते थे। उनकी तादाद 2000 के लगभग भी बताई जाती है और 20,000 के लगभग भी। अब कौन सी बात यहाँ पर ठीक आती है?
اس جو مجاہدین آئے تھے اس میں سب سے امپورٹنٹ جو تھے وہ اسامہ بن لادن تھے. میں نے اسامہ بن لادن کا نام اس لیے لیا کہ یہ اس وقت آئے تھے اور پھر آخر تک دوسری جو لڑائی جو شروع ہوئی تھی اس میں بھی یہ موجود تھے. اس کے بعد CIA سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی جو امریکہ کی تھی اس نے اینٹی سوویت کو یعنی مجاہدین کو سپورٹ بھی کیا تھا. بلوچستان کی جہاں پر اس کے اندر بات آ رہی ہے وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بعد میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ بلوچستان پر بھی یہ لوگ اٹیک کر سکتے ہیں جو پاکستان کی بندرگاہیں خاص طور سے پورٹ قاسم جس میں پرشین گلف آئل کی تجارت ہوتی تھی وہ کل کو وہاں بھی آ سکتے ہیں. تو ضیاء الحق نے اس چیز کو بہت بری طرح سے محسوس کیا اور پھر باقاعدہ انہوں نے اس وار میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ وہ کسی صورت میں بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ بلوچستان کے بعد وہ آہستہ آہستہ پاکستان پر قبضہ جمانا شروع کر دیں. کیونکہ ضیاء الحق کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ لوگ افغانستان پر قبضہ جمائیں گے اور پھر اس کے بعد پاکستان پر قبضہ جمانے کے بعد وہ بہت ساری چیزوں میں ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی اور وہ پورے ورلڈ پر پھر گورنمنٹ بھی کر سکیں گے. امریکہ نے تجارتی پابندی لگا دی تھی USSR پر. اینڈ آف ڈیٹن ہوئی تھی. یہ کولڈ وار کی ایک شکل ہے. 1980 میں سوویت یونین میں جو سمر اولمپکس ہوئے تھے اس میں امریکہ نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. اسی طرح سے 1984 میں جب امریکہ میں سمر اولمپکس ہوئے تھے تو رشیا نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. کولڈ وار جس میں سوچا جا رہا تھا کہ کچھ کمی آئی ہے وہ ایک بار پھر سے شروع نیکسٹ جو دیکھ رہے ہیں ہم اس میں 82 مجاہدین آپریشن سائیکلون. بیسیکلی CIA نے ISI کے ذریعے مجاہدین کو جو ایڈ فراہم کی گئی تھی اسے آپریشن سائیکلون کہا جاتا ہے. مجاہدین کون تھے؟ سارے اسلامی ممالک میں سے جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور وہ انہوں نے جا کر افغانستان کے اندر USSR کے خلاف لڑ رہی تھی وہ سارے مجاہدین تھے. CIA کا کوڈ نیم جو ہے وہ آپریشن سائیکلون اس کو بولا جاتا ہے. مجاہدین کو پاکستان میں ٹرین کیا جاتا تھا, ان کو اسلحہ دیا جاتا تھا, ان کو ٹرین کر کے آگے افغانستان میں بھیجا جاتا تھا. آپریشن سائیکلون کا یہ موسٹ لارجسٹ اور ایکسپینسو کہہ سکتے ہیں یہ وار تھا. اس میں ایڈ جو مجاہدین پر خرچ کیے گئے تھے ان کی اگر ہم دیکھیں کہ 1979 میں $500 ملین خرچ کیے گئے, 1980 میں 20 سے 30 ملین ڈالر خرچ کیے گئے, 1987 میں $630 ملین پر ایئر خرچ کیے گئے. اگر اس کا حساب دیکھا جائے تو 3 بلین ویپنز جو تھی پاکستان کو دیے گئے اور ساتھ میں ان کی ٹریننگ کے لیے 3 بلین روپیز بھی دیے گئے. اور امریکہ یہ بہت بڑی کوشش تھی. امریکہ خود مجاہدین کے ساتھ انوالو نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی وہ خود پاکستان کے ساتھ انوالو ہو رہا تھا, لیکن اس نے بہت بڑی تعداد میں پاکستان آرمی اور مجاہدین جو کہ پوری دنیا سے امڑ کر آ رہے تھے وہ سارے اس میں شامل ہو رہے تھے. ان سب کی مدد جو تھی بہت حد تک امریکہ کر رہی تھی. اور اسی طرح سے ایران جو تھا اس میں بھی وہ بھی اس کی مدد کر رہی تھی. چائنا جو تھی اس میں بھی ٹریننگ دی جا رہی تھی, وہ بھی اس میں بھی مدد کی جا رہی تھی. اور سعودی عربیہ جو تھا وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے برابر ہی مجاہدین کو ایڈ دے رہا تھا. یہ مجاہدین ہے. اس کے بعد ایگزٹ وڈرال ہم پڑھتے ہیں. 1983 سے پاکستان میں فارن منسٹری نے اس کی بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ سوویت یونین کسی طرح سے بھی افغانستان سے اب اسے نکل جانا چاہیے. گوربیکوف پاور میں آئے تو ایک ریفارمز لے کر آیا تھا. وہ سوویت یونین کو افغانستان سے نکالنا چاہتا تھا. سوویت یونین کی جتنی بھی ملٹری انٹرفیئرنس تھی سیٹلائٹ اسٹیٹس میں یا دوسری سوشلسٹ یا کمیونسٹ اسٹیٹس میں وہاں سے بھی ان کو نکالنا
شروع کر دیا۔ اس وار کو رشیا میں بھی کرٹیسائز کیا جانے لگا تھا کیونکہ وہ بھی اس چیز سے تنگ آ چکے تھے۔ 1987 میں سوویت یونین نے گوربیکوف کے انڈر یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ وڈرال شروع کر دے گا۔ اس اعلان نے بھی صبغت اللہ کو انٹرم گورنمنٹ افغانستان کا ہیڈ بنا دیا گیا۔ اس اعلان کے بعد جو ہیڈ بنا تھا صبغت اللہ، اس کو انٹرم گورنمنٹ افغانستان کا بنا دیا گیا تھا۔ جنیوا اکارڈ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں ہوا تھا، جس میں اب پاکستان، افغانستان، USSR اور یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ نے دستخط کیے تھے۔ اس اکارڈ میں USSR اور یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ ایز اے وٹنس کے طور پر شامل کیے گئے تھے۔ کیجویلٹی دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی موتیں ہوئی ہیں۔ دیکھتے ہیں جی، کیجویلٹیز دیکھتے ہیں کہ موتیں اس میں کتنی ہوتی رہیں۔ USSR کی دیکھا جائے تو اس کی جتنی ملٹری نے شرکت کی تھی وہ تھی 6,20,000 آرمی جو تھی اس میں ان نے شرکت کی تھی، اور جو افغانستان کے مجاہدین تھے وہ 80,000 سے ایک وقت میں 80,000 سے لے کر 1,04,000 افغانی مجاہدین جو تھے وہ اس میں موجود تھے۔ وڈرال کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کی اموات کتنی ہوئی تھی۔ وڈرال کے بعد USSR کی 14,453 14,453 ڈیتھز ہوئی تھیں۔ جو ان میں زخمی تھے وہ 53,753 تھے۔ جو بیمار ہوئے تھے ماؤنٹینس ریجن اور ماؤنٹینس ایریاز کی وجہ سے، جو اس جگہ سے موافق نہیں تھے، وہ 4,15,932 جو بندے تھے وہ وہاں پر بیمار ہو گئے تھے۔ سوویت جو تھے افغانستان میں جو لوگ مارے گئے تھے، اس کے سوویت یونین کے علاوہ جو افغانی لوگ جو مارے گئے تھے وہ 2 ملین لوگ، یعنی کہ 20 لاکھ کے قریب جو تھے وہ لوگ مارے گئے تھے، اور 5 سے 10 لاکھ ملین جو لوگ تھے انہوں نے پاکستان اور ایران کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی۔ میجر ریزنز فار withdrawal کیا تھا اور کیوں کیا گیا تھا؟ میجر ریزن اس کے کیا تھے؟ کابل کے اندر سوویت آرمی نے اپنی اتھارٹی قائم کر لی، لیکن افغانستان کے 80% علاقوں میں وہ اپنی اتھارٹی یعنی کہ اپنی اجارہ قائم نہ کر سکا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو آرمی، سوویت یونین کی آرمی ماؤنٹینئس کنڈیشن کی وجہ سے وہ فیملیئر نہیں تھی اس جگہ کی۔ سوویت آرمی آرمڈ کارز جو تھے جو پہاڑی علاقوں کے لیے ان افیکٹو تھے، یعنی کہ ان کو کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ اس کی وجہ سب سے زیادہ جو وہ ڈیپینڈنٹ تھے وہ ایئر فورسز پہ ڈیپینڈنٹ ہو رہے تھے۔ اب جو ان کی سوویت آرمڈ کارز تھی وہ پہاڑی علاقوں کے لیے ان افیکٹو اس لیے نہیں تھی کہ وہ ایک میدانی علاقوں کے لیے لڑائی لڑنے کے لیے وہ ویپنز بنائے گئے تھے، نہ کہ وہ پہاڑی علاقوں کے لیے۔ اس لیے ان کے لیے سب سے زیادہ مشکلات پیش آ رہی تھی۔ سب سے زیادہ ایئر فورس M115 کے ذریعے سے وہ ہیوی بمبارڈمنٹ کرتے تھے ان لوگوں کے اوپر۔ یہ آئے تھے 6 مہینے یا 1 سال کے لیے، مگر مجاہدین کے تعداد بڑھنے کی وجہ سے یہ وار بڑھتی ہی چلی گئی۔ سوویت یونین مجاہدین کے ساتھ وار کر کے جیتتی بھی تھی، مگر اپنا کنٹرول وہ بالکل بھی قائم نہیں کر سکتی تھی۔ سوویت آرمی بڑی جنگیں لڑنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ ماضی میں بھی اس نے بہت بڑی بڑی جنگیں لڑی تھیں، جیسے کہ World War I، World War II اس نے لڑی تھی، لیکن گوریلا ٹیکٹکس میں یہ بہت زیادہ اریٹیٹ ہوتے تھے، اور پاکستانیوں نے جو مجاہدین تیار کیے تھے اس میں انہیں گوریلا ٹیکٹکس ہی سمجھایا گیا تھا، جس کے ذریعے سے یہ ان مجاہدین ان گروپس کے اوپر گروپ در گروپ آتے اور ان پر وار کرتے، اٹیک کر کے، اور وہاں سے بھاگ جاتے تھے، جس کی وجہ سے سوویت یونین بہت زیادہ اریٹیٹ ہو چکے تھے۔ اس وار کے جو نتائج ہوئے تھے وہ یہ ہوا کہ خود تو یہ وڈرال تو ہو گیا، اس میں سوویت یونین خود ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، اس میں مڈل ایسٹ ملک وجود میں آئے، تاجکستان، قزقستان، ازبکستان، یہ علاقے جو تھے یہ بھی وجود میں آ گئے، اور ان کو کافی حد تک نقصان بھی پہنچا ہے۔ کلاس آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے پاس جو مین پوائنٹس ہیں اپنے پاس آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں۔